कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ में मिलके पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम लिए हाजिर हैं जिसका नाम है सुनो कहानी। क्या नाम है? सुनो कहानी। अपने इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्यारे से प्रोग्राम में सुनते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कहानियाँ और सीखते हैं बहुत सी अच्छी अच्छी बातें। आज भी बहुत ही प्यारी सी कहानी इंशाअल्लाह सिलसिले में शामिल करेंगे, लिहाजा अव्वल ताखिर इस प्रोग्राम में आप ज़रूर शरीक रहिएगा। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तो एफजीएन चैनल के नाजरीन, आपने देखा कि प्यारे प्यारे बच्चे भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। आप भी अपने बच्चों को इस प्रोग्राम में शामिल फरमा लीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम बड़ी प्यारी प्यारी बातें उन्हें सीखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम कहानी सुनेंगे इसका नाम है सच बोलने वाला मुर्गा। क्या नाम है? सच बोलने वाला मुर्गा। हाँ बच्चों, सच बोलने वाला मुर्गा। अब ये कहानी के अंदर क्या है, अब जब आप सुनेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा और मज़ा भी आएगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा, आपसे सवालात भी आखिर में हम करेंगे। तो बच्चों, कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक मर्तबा एक नौजवान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह पाक के नबी, मुझे जानवरों की ज़बान सिखा दीजिए। किसकी ज़बान? जानवरों की। हाँ, मुझे जानवरों की ज़बान सिखा दीजिए। और वो शख्स ये भी कहने लगा कि ऐन मुमकिन हो कि जानवर अच्छी बातें करते हों, आखिरत की बातें करते हों, उनसे हमें कुछ बातें सीखने को मिले। क्योंकि इंसान जो ये गुफ्तगू करता है, इंसान जो आपस में बातें करते हैं, ये अपने ही मफाद के लिए करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं और इनकी बातें इसी फ़ायदे के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जानवरों की ज़बान सिखा दें ताकि मैं जानवरों की बातें सुनकर उससे इबरत हासिल करूँ। अब ये शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये अर्ज़ किया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए शख्स, तू इस बात की ज़िद ना कर। क्या फरमाया? इस बात की ज़िद ना कर, हो सकता है कि ये तेरे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो, ये जानवरों की ज़बान सीखना। तो वो ज़िद करता रहा कि ये अल्लाह के नबी, नहीं मुझे सिखा दीजिए, मुझे सिखा दीजिए। तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में रुजू किया, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया कि ए मूसा, उस शख्स को जानवरों की ज़बान सिखा दो, एक मुर्गे की और दूसरा कुत्ते की ज़बान सिखा दो। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया कि ए शख्स, मैं कहता हूँ कि इस ज़बान सीखने की ज़िद को तू छोड़ दे, वरना तेरे लिए नुकसान होगा। तो अब उस शख्स ने अभी भी ये बात नहीं मानी, वो ज़िद पे ही अड़ा रहा कि नहीं सीखना ही है। तो अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे 2 जानवरों की ज़बान सिखा दी, कुत्ते और मुर्गे की। अब प्यारे बच्चों, वो शख्स अपने घर जाता है
اور جب گھر کے اندر جاتا ہے تو آزمانے کے لیے اب وہ دروازے پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھو جانور آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ اب اتنے میں اس کی خادمہ آئی، خادمہ یعنی نوکرانی آئی، اور اس نے دسترخوان کو جھاڑا، دسترخوان کو گلی میں جھاڑا۔ اب جب دسترخوان کو جھاڑا تو اس کے اندر سے روٹی کا ٹکڑا نکلا، روٹی کا ٹکڑا ایک گرا زمین پر۔ اب مرغے نے وہ روٹی کا ٹکڑا دیکھا اور فوراً اس کو کھا لیا۔ اب پیارے بچوں، جب مرغے نے کھا لیا تو اب کتے نے کہا کہ اے مرغے، تو نے زیادتی کی ہے، تو اگر یہ روٹی بچا دیتا تو میری بھوک مٹ جاتی، میں کھا لیتا۔ تو مٹی کے اندر بھی چیزیں ڈھونڈ کر کھا لیتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، یہ ٹکڑا مجھے مل جاتا تو میں کھا لیتا۔ اب مرغا کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا، گھوڑا مر جائے گا، تو اب تو جی بھر کے خوب گوشت کھا لینا۔ اب یہ ساری بات مالک سن رہا تھا، کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے زبان سیکھی ہوئی تھی کتے اور مرغے کی، ہاں کتے اور مرغے کی زبان سیکھی ہوئی تھی، اس لیے اس نے سنا اور سمجھ گیا۔ اب وہ فوراً اس نے چالاکی کی اور اسی دن اس گھوڑے کو بیچ دیا۔ اب دوسرے دن پھر خادمہ آئی اور اس نے اپنے دسترخوان کو جھاڑا تو اس سے بھی جو ہے روٹی کا ٹکڑا نکلا اور مرغے نے جو ہے اسے پھر کھا لیا۔ پھر کتا کہنے لگا کہ آپ نے آج بھی زیادتی کی، یہ ٹکڑا مجھے دے دیتا تو میری بھوک مٹ جاتی۔ تو مرغا کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہو، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا اور پھر اس سے تو گوشت وغیرہ کھا لینا۔ اب کتا اس انتظار میں تھا کہ کل مالک کا اونٹ مر جائے گا اور اس سے میں گوشت وغیرہ کھا لوں گا، لیکن پیارے بچوں وہ مالک سن رہا تھا، اس نے جو ہے چالاکی کی اور اسی دن جا کر اس نے اونٹ کو بیچ دیا۔ پھر اب دوسرے دن مرغے اور کتے کی آپس میں گفتگو چل رہی تھی اور یہ سن رہا تھا۔ تو اب کتے نے کہا کہ تو کتنا جھوٹ بولتا ہے، کل بھی تو نے کہا تھا کہ گھوڑا مر جائے گا اور پھر تو نے کہا تھا کہ اونٹ مر جائے گا، لیکن یہ سب تو مرے نہیں۔ تو مرغے نے کہا کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، بلکہ مالک نے اس کو دوسرے مالک کو بھیج دیا تھا، وہاں پر جا کر وہ مر گیا تھا۔ اب میری بات کا یقین کرو، کل اس مالک کا غلام مر جائے گا، اور جب مالک کا غلام مر جائے گا تو فقیروں میں روٹیاں بانٹی جائیں گی، گوشت بانٹا جائے گا اور کتوں کو بھی بانٹا جائے گا، تو کل تمہیں روٹیاں وغیرہ مل جائیں گی، خوب پیٹ بھر کے کھا لینا۔ اب یہ اس نے جو ہے مالک نے یہ بات سن لی، اب وہ گیا اور غلام کو اس نے بیچ دیا۔ تو اب ایک بار پھر کتے اور مرغے کی ملاقات ہوئی، تو کتے نے کہا کہ تو بہت جھوٹ بولتا ہے نا، 3 دن سے تو ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے لیکن مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا، اور تیری باتوں کا میں نے بھروسہ کیا تو میں بھوکا مر جاؤں گا۔ تو اب مرغے نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو سچ بولتا ہوں، میں مؤذن کی طرح راست گو ہوں، یعنی سچ بولنے والا ہوں، میں مؤذن کی طرح سچ بولنے والا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ سچ ہوتا ہے۔ کل اس مالک نے جو ہے اپنے غلام کو دوسرے مالک کو بیچ دیا تھا، وہ غلام وہاں پر جا کر مر گیا، دوسرے مالک کا نقصان ہو گیا، لیکن اب جو میں بات کہتا ہوں وہ غور سے سنو، کل اس مالک کا انتقال ہو جائے گا، کل یہ خود مالک ہی مر جائے گا۔ اب پیارے بچوں، جب مالک نے گفتگو سنی مرغے اور کتے کی تو وہ اب وہاں سے گھبرا کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، ایسی ایسی باتیں ہوئی ہیں اور آپ مجھے بچا لیجئے، آپ مجھے بچا لیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، کیا میں نے تجھے منع نہ کیا تھا؟ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ جانوروں کی زبان مت سیکھ، کیونکہ اس سے تجھے پریشانی ہو سکتی ہے اور یہ تیرے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن تو مانا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی وقت میں نے ایک اینٹ پہ دیکھا تھا، اس میں تیری موت لکھی تھی، اور اب یہ موت تیرے قریب آ چکی ہے۔ اب وہ شخص گھبرا جاتا ہے، ہاتھ جوڑنے لگتا ہے، کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیجئے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اب جو ہے مجھے اس سے نجات مل جائے، میں نے غلطی کی۔ لیکن اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تقدیر میں جو لکھا تھا وہی ہوا، ہاں اب یہ ضرور میں کر سکتا ہوں
کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ پاک اس کا ایمان سلامت رہے مرتے وقت۔ اب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد 4 آدمی اس کو اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر واقعی میں اس کا کل کے دن انتقال ہو جاتا ہے۔ یعنی جو مرغے نے کہا تھا وہ بات سچی ہوئی۔ اب پیارے بچوں، ہماری کہانی کا یہیں پر اختتام ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو پیارے بچوں، آپ کو کیسی لگی یہ کہانی؟ بہت اچھی لگی۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی لگی آپ کو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے توجہ سے بھی سنی ہوگی۔ اب پیارے بچوں، آئیے ہم لے چلتے ہیں آپ کو اس سے حاصل ہونے والے اسباق کی طرف کہ اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا کیا ملا۔ اب پیارے بچوں، اس سے یہ بات سیکھنے کو ملی کہ ہمیں اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ جو مشکلیں آئیں اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا نا کہ جو ہے تو اس کا گھوڑا انتقال ہونے والا تھا، لیکن وہ اس نے جو ہے اس مصیبت کو ٹال دیا۔ کیا کیا؟ اس نے گھوڑا بیچ دیا۔ اب پیارے بچوں، اس سے ہمیں بات یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے، اور اللہ پاک کی طرف سے کبھی پریشانی آئے، مصیبت آئے تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ کبھی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی پریشانیاں آتی رہتی ہیں تو وہ ہمارے بھلے کے لیے آتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے یہ جو شخص تھا، اس کا گھوڑا مرنے والا تھا کہ اس نے جو اس نقصان سے بچانے کے لیے اس نے گھوڑے کو بیچ دیا۔ اب اس کے بعد جو گھوڑے کا نقصان تھا وہ اونٹ پہ آ گیا، تو اونٹ کو بھی اس نے اٹھا کر جو ہے بیچ دیا۔ اب جو اونٹ پہ نقصان آنے والا تھا، اونٹ پہ جو پریشانی آنے والی تھی، وہ اس کے غلام پہ آ گئی، تو اس نے غلام بھی بیچ دیا۔ اب بچا کون؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی تھی نا، یہ اس کے جان کی فدیہ ہو جاتی۔ اگر اس کا گھوڑا مر جاتا تو اونٹ بچ جاتا، اگر اونٹ مرتا تو غلام بچ جاتا۔ اب غلام بھی انہوں نے بیچ دیا، تو اب جو ہے یہ اس کی جان پہ آ گیا۔ اگر یہ غلام کو مر جانے دیتا تو پھر اس کی جان بچ جاتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس کو بھی بیچ دیا۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں، جب ہم اللہ پاک کی طرف سے جو آزمائش آتے ہیں اس پر ہم صبر کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ چھوٹی سی پریشانی جو آئی ہے، ہم پر بڑی پریشانی آنے والی تھی، یہ چھوٹی پریشانی آ گئی، ٹل گئی۔ کبھی کبھی پیارے بچوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جانے کو ہوتے ہیں اور اچانک سے جو ہے ہماری بس چھوٹ جاتی ہے یا ٹرین چھوٹ جاتی ہے۔ بعد میں کیا پتہ لگتا ہے کہ اس ٹرین کا تو حادثہ ہو گیا ہے، اس بس کا تو حادثہ ہو گیا ہے۔ اب ہم بچ جاتے ہیں۔ بظاہر ہمارا نقصان ہوتا ہے نا، کہ ہم کہیں جانے والے ہوتے ہیں، اس کا نقصان ہو جاتا ہے، پیسے کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ جو نقصان ہوا اس نے جو ہے ہمیں بڑی آزمائش، بڑے نقصان سے بچا لیا۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ آج سے یہ کرنا ہے، اپنا ذہن بنانا ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی پریشانیوں پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ہاں، ہمیں شکایت نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ سیکھنے کو ملی پیارے بچوں کہ ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے۔ جیسے اس شخص نے اللہ پاک کے نبی کی بات نہیں مانی، بڑوں کی بات نہیں مانی، نقصان کیا ہوا کہ اس کی جان پہ آ کے بن گئی، اس کی جان چلی گئی۔ تو ہمیں بڑوں کی بات ماننی چاہیے، ہے نا؟ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو بڑے بزرگ ہمیں فرماتے ہیں ان باتوں پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، بالخصوص جو ہمارے ماں باپ ہم سے کہتے ہیں ان باتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو امید کرتے پیارے بچوں آج کے اس کہانی سے جو آپ کو سبق دیا گیا ہے ماشاءاللہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اس پر نیت بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں، تو پہلا سوال ہے، توجہ سے سنیے گا۔ نوجوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
کس چیز کی سیکھنے کی ضد کی تھی؟ جانوروں کی زبان. جانوروں کی زبان سیکھنے کی بات کی تھی اس نوجوان نے. تو ان کا جواب درست ہے؟ جی. پکا یہی تھا؟ ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اللہ کریم ان کو خوب برکت عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے. دوسرا سوال یہ پیارے بچوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان کو کن 2 جانوروں کی زبان سکھائی تھی؟ جی آپ بتائیں. مرغے اور کتے کی زبان سکھائی تھی. جی ہاں پیارے بچوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو مرغے اور کتے کی زبان سکھائی تھی. ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اب پیارے بچوں ایک سوال یہ ہے کہ مرغے نے سب سے پہلے کس جانور کے مرنے کی خبر دی تھی؟ ماشاء اللہ ناظرین میں بھی کئی سارے لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے اور یا تو ان کو یاد بھی ہوگا، توجہ سے سنا ہوگا انہوں نے. ماشاء اللہ اللہ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے. یہ ساری چیزیں آپ سیکھ کر ہے نا اس پر عمل بھی کریے گا. ٹھیک ہے چلیے ان کی طرف بڑھتے. جی بتائیے. گھوڑے کی. گھوڑے کی. ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اب پیارے بچوں یہ بتائیے کہ مرغے نے تیسری بار کس کے مرنے کی خبر دی تھی؟ جی آپ بتائیں. غلام کے مرنے کی خبر دی تھی انہوں نے. ہاں غلام کے مرنے کی خبر دی تھی. کہ تیسرے نمبر پہ ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں آپ نے بہت ساری باتیں اس سے آپ نے سیکھی اور امید کرتے ہیں ویژن چینل کے ناظرین آپ نے بھی بہت ساری باتیں اس سے سیکھی ہوں گی. تو مزید اور بھی میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. ضد اور جذباتی پن یہ لوگوں کو نقصان دیتا ہے. یہ لوگوں کو نقصان دیتا ہے جو ضد کرتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے. نہیں امی ہمیں چاہیے، ابو یہ چاہیے تو چاہیے، تو ایسا کوئی کرتا ہے نا تو وہ پھر نقصان میں آ جاتا ہے نا. وہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، ہمیں اپنے بڑوں سے پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے، اس کے بعد وہ کام کرنا چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر ملیں گے ایک نئی کہانی ایک نئے سبق کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی.